अदब सराय सफात से समात तक। लाशऊर की ताकत, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया, मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय, लाशऊर की ताकत, पार्ट 22, 18वां बाब। आपका तहत शऊर ज़हन कैसे ज़हनी रुकावटें दूर करता है। हल खुद मसले के अंदर मौजूद है। हर सवाल के अंदर जवाब है। अगर आप एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, आप अपना रास्ता वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकते, तो बेहतरीन तरीका ये मफरूज़ा है कि आपके तहत शऊर ज़हन के अंदर लामहदूद ज़हानत सब जानती और देखती है और इसका आप पर इंकशाफ कर रही है। आपका नया ज़हनी रवैया कि तख्लीकी ज़हानत एक खुशगवार हल ला रही है, आपको जवाब तलाश करने के काबिल बनाएगी। यकीन रखें, ज़हन का ये रवैया आपकी ज़िंदगी के तमाम अदवार में तरतीब, सुकून और मकसद लाएगा। आदत को कैसे छोड़ा या तामीर किया जाए। आप आदत के खालिक हैं। आदत आपके तहत शऊर ज़हन का अमल है। आपने शऊरी तौर पर बार बार कोशिश करके तैरना, बाइसिकल चलाना, रक्स करना और कार चलाना सीखा। यहाँ तक वो आपके तहत शऊर ज़हन में कायम शुदा शाहराहें बन गईं। अब खुद ब खुद आपके तहत शऊर ज़हन का आदती अमल वकू पजीर होता है। इसको अक्सर सानवी फितरत कहा जाता है, जो आपके तहत शऊर ज़हन का आपकी सोच और अमल पर रद्दे अमल है। आप अच्छी या बुरी आदत का इंतखाब करने में आज़ाद हैं। अगर आप मायनी, ख्याल या अमल को एक ख़ास अरसे तक दोहराओगे तो फिर उस आदत के ज़ेरे असर दबाव में आ जाओगे। आपकी तहत शऊर ज़हन का कानून दबाव है। किस तरह बुरी आदत को छोड़ा जाए। मिस्टर जॉनसन ने मुझसे कहा, शराब पीने की एक शदीद बेकाबू ख्वाहिश ने मुझ पर कब्ज़ा जमा लिया और एक मर्तबा मैं 2 हफ्तों तक नशे में रहा। मैं इस खौफनाक आदत को नहीं छोड़ सकता। बार बार उस बदकिस्मत इंसान के साथ ये वाक़यात वकू पजीर हुए। वो हद से ज़्यादा शराब नोशी की लत में मुब्तला हो गया, अगरचे उसने शराब नोशी अपनी ज़ाती ख्वाहिश से शुरू की थी। उसने ये भी महसूस किया उसे अपनी आदत को तब्दील करना और एक नई आदत को कायम करना चाहिए था। उसने कहा वो अपनी क़ुव्वत इरादी से आर्जी तौर पर अपनी ख्वाहिश दबाने में कामयाब था। उसकी ख्वाहिशों को मुसलसल दबाने की कोशिशों ने मामलात को बदतर कर दिया। उसकी बार बार की नाकामियों ने उसे ये बावर कराया कि वो अपनी ख्वाहिश को रोकने में बेइख्तियार है। बेइख्तियार होने का ये नज़रिया एक ज़बरदस्त पैगाम की सूरत में उसके तहत शऊर ज़हन में अमल पजीर हुआ। उसने उसकी कमज़ोरी को बढ़ा दिया और उसकी ज़िंदगी को यके बाद दीगरे नाकामियों से दो चार किया। मैंने उसे तलकीन की वो अपने शऊर और तहत शऊर ज़हन के अफ़ाल में हम आहंगी पैदा करे, क्योंकि जब ये दोनों ताउन करते हैं तो नज़रिया या तमन्ना जो तहत शऊर ज़हन में बोया गया हकीकत बनता है। उसका हुज्जती ज़हन आखिरकार इसके लिए तैयार हो गया। अगरचे पुरानी आदत उसे परेशानी में ले जा चुकी थी, लेकिन वो शऊरी तौर पर आज़ादी और ज़हनी सुकून की नई राह को तश्कील देने के लिए तैयार था। वो जानता था उसकी तबाहकुन आदत बेइख्तियारी है, लेकिन वो शऊरी इंतखाब के ज़रिए हासिल की गई थी। उसने समझ लिया अगर उसने मनफी को पैदा किया था तो वो मुस्बत भी पैदा कर सकता था। इसके नतीजे में इसने ये सोचना बंद कर दिया कि वो आदत पर काबू पाने में बेइख्तियार है। मज़ीद बरना उसने वाज़ेह तौर पर समझा कि उसकी सेहतयाबी में सिवाय उसकी सोच के और कोई रुकावट नहीं है। लत से नजात के लिए किसी बहुत बड़ी ज़हनी कोशिश या ज़हनी दबाव का मौका न था। उसकी ज़हनी तस्वीर की ताकत। उस शख्स ने अपने जिस्म को ढीला छोड़ने की मशक अपनाई और आरामदेह कुर्सी पर बैठकर गनूदगी और सुकून वाली हालत में दाखिल हुआ। फिर उसने अपने ज़हन को मकसद तमन्ना से ये जानते हुए भर लिया कि उसका तहत शऊर ज़हन उसको आसान तरीन रास्ते से लेकर आएगा। उसने तसव्वुर किया उसकी बेटी उसे आज़ादी हासिल करने पर मुबारकबाद दे रही है और उससे कह रही है, अब्बा मैं आपको घर में देखकर बहुत खुश हूँ। उसने अपने ख़ानदान को शराब नोशी की वजह से खो दिया।
اس کو ان سے ملنے کی اجازت نہ تھی اور اس کی بیوی اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ پابندی سے ہر روز ایک نظام کے تحت بیٹھتا اور اس طرح سوچتا جیسا اسے بتایا گیا تھا۔ جب اس کی توجہ بھٹکتی، وہ فوراً اپنی بیٹی کی ذہنی تصویر، اس کی مسکراہٹ کے ساتھ اور اپنے گھر کا زندگی سے بھرپور منظر بناتا۔ ان سب نے اس کی زندگی کی درستی کی۔ یہ ایک بدتدریج عمل تھا جسے اس نے یہ جانتے ہوئے ثابت قدمی سے جاری رکھا کہ جلد یا بدیر وہ اپنے تحت شعور میں ایک نئی عادت کو قائم کر لے گا۔ میں نے اس سے کہا وہ اپنے شعور ذہن کو کیمرے کی مانند سمجھے اور اپنے تحت شعور ذہن کو ایک حساس تختی جس پر وہ تصویر کو درج اور نقش کرتا ہے۔ اس اطلاع نے اس پر بہت اثر چھوڑا اور اس کا سارا مقصد اپنے ذہن میں مضبوطی سے تصویر کو نقش کرنے اور وہاں اسے پختگی دینے پر تھا۔ فلمیں اندھیرے میں مکمل تر صورت میں لائی جاتی ہیں، اسی طرح سے ذہنی تصویروں کو تحت شعور ذہن کے اندھیرے کمرے میں مکمل تر صورت میں نشوونما دی جاتی ہے۔ مرکزی نقطہ پر توجہ مرکوز کرنا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا شعور ذہن ایک سادہ کیمرہ ہے تو اس نے کوئی کوشش نہ کی، وہاں کوئی جد و جہد نہ تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے خیالات کو ترتیب دیا اور اپنی ساری توجہ اپنے سامنے موجود منظر کے مرکزی نقطے پر مرتکز کر دی، یہاں تک کہ وہ بتدریج اس تصویر کے ساتھ بالکل مل گیا۔ وہ اپنے ذہن میں ماحول کی ذہنی فلم کو بار بار چلا کر اس کے منظر میں جذب ہوتا گیا۔ پھر اس کے صحت یاب ہونے میں کوئی شائبہ نہ تھا۔ جب اسے پینے کی طلب ہوتی، وہ اپنے تصور کا بٹن دباتا اور پینے کی لذت کے ہلے کے مقابلے میں اپنے خاندان کے ساتھ ہونے کی مسرت سے اسے مغلوب کرتا۔ وہ کامیاب تھا کیونکہ وہ اعتماد کے ساتھ اپنے ذہن میں تصویر کو مکمل تر صورت دینے کے تجربے کی توقع کے ساتھ کامیاب تھا۔ اس کامیابی نے اس سے برسوں کی ناپسندیدہ عادت کو چھڑا دیا۔ آج وہ لاکھوں ڈالر کے کاروبار کرنے والے ادارے کا صدر اور اپنے خاندان کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اس نے کہا بدقسمتی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ جناب جوزف نے کہا وہ سالانہ $20,000 کما رہے تھے، لیکن پچھلے 3 ماہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے ان پر تمام دروازے سختی سے بند کر دیے گئے ہیں۔ وہ اپنے گاہکوں کو اس مقام تک لائے جہاں وہ دستخط کرنے والے تھے اور پھر آخری لمحے میں دروازہ بند ہو گیا اور انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اضافہ کیا شاید بدقسمتی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ جناب جوزف سے اس معاملے پر گفتگو کر کے میں نے اصل وجہ دریافت کر لی۔ 3 ماہ قبل ایک دندان ساز نے ایک معاہدے پر دستخط کرنے کا وعدہ کیا، لیکن آخری لمحے میں انکار کر دیا۔ جوزف اس وجہ سے چڑچڑے، برہم اور آزردہ تھے، اس لیے انہوں نے غیر شعوری خوف میں رہنا شروع کر دیا اور سوچا اس کے دوسرے گاہک بھی ویسا ہی کریں گے۔ اس طرح اس نے پریشانی، دشمنی اور رکاوٹوں کے سلسلے کو ترتیب دیا۔ اس نے اپنے ذہن میں رکاوٹوں کا اعتقاد تشکیل دیا اور آخری لمحے میں منسوخی کا برا چکر اس کے ذہن میں قائم ہو گیا۔ جناب جوزف نے احساس کیا جس سے وہ خوف کھاتے ہیں وہی ان کے اوپر آتی ہے۔ مسئلہ ان کے اپنے ذہن میں تھا، اس لیے انہیں اپنے ذہنی رویے کو تبدیل کرنا ضروری تھا۔ ان کی نام نہاد بدقسمتی کی ڈور درج ذیل طریقے سے منقطع ہوئی۔ میں نے جان لیا ہے میں اپنے تحت شعور ذہن کی لامحدود ذہانت کے ساتھ ایک ہوں جو کوئی بھی رکاوٹ یا مشکل سے آشنا نہیں ہے۔ میں بہترین پرمسرت توقعات کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرا عمیق ذہن میرے خیالات کو جواب دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں میرے تحت شعور کی لامحدود طاقت کے کام میں مداخلت نہیں ہو سکتی۔ لامحدود ذہانت ہمیشہ جو بھی کام شروع کرتی ہے کامیابی سے ختم کرتی ہے۔ تخلیقی ذہانت میرے تمام منصوبوں اور مقاصد کو تکمیل کی طرف لاتے ہوئے میرے ذریعے کام کرتی ہے۔ میری زندگی کا مقصد حیرت انگیز خدمات دینا ہے اور وہ تمام لوگ جن سے میں ملتا ہوں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں جو میں پیش کرتا ہوں۔ میرے تمام کام خدائی ترتیب کے مطابق پورے ثمرات لاتے ہیں۔ اس نے اپنی دعا ہر صبح اپنے گاہکوں کے پاس جانے سے پہلے دہرائی اور وہ ہر رات سونے سے پہلے بھی یہ دعا کرتا تھا۔ مختصر عرصے میں اس نے اپنے تحت شعور ذہن میں ایک نئی عادت قائم کر لی اور وہ واپس اپنے پرانے کامیاب سیلز مین والے مقام پر آ گیا۔ آپ کتنا چاہتے ہیں؟ جو آپ چاہتے ہیں۔ ایک نوجوان نے سقراط سے پوچھا اس نے حکمت کیسے حاصل کی؟ سقراط نے جواب میں کہا میرے ساتھ آؤ،
وہ اسے دریا کے کنارے لے گیا اور لڑکے کا سر پانی میں ڈالا اور اسے پکڑے رکھا یہاں تک کہ لڑکا ہانپنے لگا۔ پھر سقراط نے اس کا سر ڈھیلا چھوڑا اور اسے آزاد کیا۔ جب لڑکے کے اوسان بحال ہوئے تو سقراط نے پوچھا، جب تم پانی کے نیچے تھے تو اس وقت تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا تھی؟ لڑکے نے کہا، میں ہوا چاہتا تھا۔ سقراط نے اس سے کہا، جب تم پانی میں غرق تھے اگر تم حکمت چاہتے اتنی ہی جتنی تم نے ہوا کی خواہش کی تھی تو تم اسے پا لیتے۔ اسی طرح سے جب آپ اپنی زندگی کی کسی رکاوٹ پر قابو پانے کی شدید خواہش رکھتے ہیں اور آپ ایک واضح فیصلے پر پہنچتے ہیں تو اس سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ اس طریقے پر آپ عمل کریں گے تو پھر کامیابی اور فتح یقینی ہے۔ اگر آپ واقعی ذہنی سکون اور داخلی اطمینان کے متلاشی ہیں تو آپ اسے پا لیں گے۔ اس کے باوجود آپ کے ساتھ ناانصافی کا برتاؤ کیا جاتا ہے یا آپ کا اجر آپ سے کسی قدر بے انصافی کرتا ہے یا کوئی اور شخص آپ کے لیے کتنا بدمعاش ثابت ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے کوئی تفاوت پیدا نہیں کر سکتی۔ جب آپ اپنی ذہنی اور روحانی طاقتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں، تو آپ واقعی نفرت، غصہ، دشمنی اور بدخواہی پر مبنی خیالات کو اپنا سکون، ہم آہنگی، صحت اور خوشیوں کو چوری کرنے سے منع کرتے ہیں اور اپنے خیالات کو فوراً اپنی زندگی کے مقاصد سے ملا کر لوگوں، حالات، خبروں اور واقعات سے پریشان ہونا بند کر دیتے ہیں۔ آپ کا مقصد سکون، صحت، ولولہ، جوش، ہم آہنگی اور کثرت ہے۔ آپ اپنے اندر سکون کا دریا بہتا ہوا محسوس کریں۔ آپ کا خیال غیر بادی اور غیر مرئی طاقت ہے اور آپ خود کو رحمت، ولولہ اور سکون دینے کے لیے ان کا انتخاب کریں۔ وہ کیوں صحت یاب نہیں ہوا؟ یہ ایک شادی شدہ 4 بچوں والے شخص کی روداد ہے جو اپنے کاروباری دوروں میں خفیہ طور پر ایک دوسری عورت کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ شخص بیمار، اعصابی دباؤ کا شکار، چڑچڑا اور تکراری تھا۔ وہ نشہ آور دوا لیے بغیر سو نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی دوا اس کے خون کا دباؤ 200 سے نیچے لانے میں ناکام تھی۔ اس کے جسم کے کئی اعضاء میں درد تھا جس کی نہ ڈاکٹر تشخیص کر سکے اور نہ ہی دور کر سکے۔ معاملے کو بدتر بنانے کے لیے وہ بہت زیادہ پیتا تھا۔ ان سب کا سبب اس کے تحت شعور ذہن کا گہرا احساس جرم تھا۔ اس نے شادی کے وعدوں کی خلاف ورزی کی تھی جو اسے پریشان کرتی تھی۔ مذہبی عقیدہ جس پر اس کی پرورش ہوئی اس کے تحت شعور ذہن میں گہرائی میں جاگزین تھا۔ وہ اپنے جرم کے احساس کو بھولنے کے لیے پیتا تھا۔ کچھ لوگ اپنے شدید درد کے لیے مورفین اور کوڈین استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے ذہنی درد اور زخم کے لیے شراب پی رہا تھا۔ یہ جلتی پر تیل چھڑکنے کے مترادف تھا۔ تشریح اور علاج۔ اس نے اس تشریح کو سنا کہ اس کا دماغ کیسے کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے مسئلے کا سامنا کیا اور پھر اپنا دوہرا کردار ختم کر دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی کثرت سے شراب نوشی فرار کی غیر شعوری کوشش تھی۔ اس کے تحت شعور میں روپوشت سبب کا خاتمہ ہونا ضروری تھا، جب ہی صحت یابی آئے گی۔ اس نے ہر روز اپنے تحت شعور کو 3 یا 4 دفعہ درج ذیل دعا سے نقش کرنا شروع کیا۔ میرا ذہن مکمل سکون، توازن، ہوش مندی اور اعتدال سے بھرا ہوا ہے۔ لامحدود طاقت مسکراتے بھروسے کے ساتھ میرے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ میں ماضی، حال اور مستقبل کی کسی بھی شے سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میرے تحت شعور ذہن کی لامحدود ذہانت مجھے تمام راستوں پر لے جاتی ہے، رہنمائی کرتی اور ہدایت دیتی ہے۔ اب میں ہر حالت کا اعتقاد، توازن، اطمینان اور اعتماد کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں۔ میں مکمل طور پر بد عادت سے آزاد ہوں۔ میرا ذہن داخلی سکون، آزادی اور خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ میں خود کو معاف کرتا ہوں، پھر میں معاف کیا جاتا ہوں۔ سکون، سنجیدگی اور اعتماد میرے ذہن پر اعلیٰ درجے میں حاوی ہیں۔ اس نے اس بیان کی گئی دعا کو یہ جانتے ہوئے بار بار دہرایا کہ وہ کیا کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا۔ یہ علم وہ کیا کر رہا تھا نے اس کو ضروری اعتماد اور اعتقاد دیا۔ میں نے اس کو تشریح کی، جب وہ ان بیانات کو بلند آواز، آہستہ، پیار سے اور معنی سمجھ کے بولے گا، وہ بتدریج اس کے تحت شعور ذہن میں نیچے تک غرق ہو جائیں گی۔ یہ بیجوں کی طرح اپنی قسم کے مطابق اگتے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جن پر اس نے ارتکاز کیا۔ پھر وہ اس کی آنکھوں کے ذریعے آواز جو اس کے کانوں نے سنی اور ان الفاظ کا صحت یاب کرنے والا ارتعاش تحت شعور ذہن میں پہنچا اور ان تمام منفی ذہنی طریقوں کو
جو تمام مشکلات کا سبب تھے نام و نشان مٹا دیا۔ روشنی اندھیرے کو دور کرتی ہے، تعمیر کے خیال منفی خیال کو تباہ کرتے ہیں۔ ایک ماہ میں وہ بدلا ہوا انسان تھا۔ تسلیم کرنے سے انکار۔ اگر آپ شراب یا نشہ آور دوا کی لت میں مبتلا ہیں تو اس حقیقت کو قبول کریں، مسئلے کو دھوکہ نہ دیں۔ بہت سے لوگ شرابی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ کی بیماری عدم استقلال اور داخلی خوف کی وجہ سے ہے۔ آپ زندگی کا سامنا کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اس لیے آپ اپنی ذمہ داریوں سے بوتل کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرابی ہونے کی وجہ سے آپ آزادانہ رائے نہیں رکھتے، گو کہ آپ سمجھتے ہیں آپ اسے رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی قوت ارادی کے بارے میں شیخی بھی بگاڑتے ہوں۔ اگر آپ دائمی بلانوش ہیں اور بہادری سے کہتے ہیں میں اسے آئندہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جو اس دعوے کو سچائی میں بدلے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ طاقت کہاں تلاش کی جائے۔ آپ اپنے خود ساختہ نفسیاتی قید خانے میں رہ رہے ہیں اور آپ اپنے اعتقاد، آرا، تربیت اور ماحولیاتی اثرات کے گھیرے میں ہیں۔ بہت سے لوگوں کی طرح آپ بھی عادت کے تخلیق کار ہیں۔ آپ کو رد عمل کرنے کے لیے اسی طریقے سے بنایا گیا ہے جس طریقے سے تم رد عمل کرتے ہو۔ آزادی کے نظریے کی تعمیر۔ آپ ذہنی آزادی اور سکون کا نظریہ اپنی ذہنیت میں تعمیر کر سکتے ہیں تاکہ وہ تحت شعور کی گہرائیوں میں پہنچے۔ مؤخر الذکر سب سے زیادہ طاقتور ہونے کی حیثیت سے آپ کو شراب کی تمام خواہشوں سے آزاد کر دے گا۔ پھر آپ اپنے ذہن کے کام کرنے کا نیا انداز دیکھیں گے اور آپ حقیقت میں اپنے بیان کی پشت پناہی اور سچائی کو خود پر ثابت کر سکتے ہیں۔ 51% صحت یابی۔ اگر آپ خود کو کسی بھی تباہ کن عادت سے آزاد کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ پہلے ہی 51% صحت یاب ہو گئے ہیں۔ جب آپ بری عادت کو جاری رکھنے کے مقابلے میں اسے چھوڑنے کی عظیم تر خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا تجربہ نہیں کرنا پڑے گا۔ جو بھی خیال آپ اپنے ذہن میں ڈالیں گے اسے مؤخر الذکر بڑھاتا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو آزادی کے تصور اور ذہنی سکون سے مصروف رکھتے ہیں، اگر آپ اس نئی توجیہ کی سمت ارتکاز کرتے ہیں تو یقیناً آپ وہ احساسات اور جذبات پیدا کرتے ہیں جو بالتدریج آزادی اور سکون کے تصور کو جذباتی بنا دیں گی۔ جو بھی نظریہ آپ تحت شعور کے ذریعے جذباتی کرتے ہیں وہی اسے کامیابی میں لاتا ہے۔ قانون بدل۔ یہ احساس رکھیں کہ آپ کی پریشانی سے کچھ اچھی چیزیں بھی نمودار ہو سکتی ہیں۔ آپ کی پریشانی رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن اس کے باوجود پریشانی کو جاری رکھنا بے وقوفی ہے۔ اگر آپ شرابی رہنا پسند کریں گے تو یہ ذہنی اور جسمانی زوال پذیری اور ابتری لائے گا۔ احساس کریں آپ کے تحت شعور کی طاقت آپ کو بلند ہونے میں اعانت کر رہی ہے۔ اس کے باوجود آپ مالی خولیہ میں مبتلا ہیں۔ آپ کی آزادی کی مسرت کا تصور ضرور شروع کریں جو آپ کے اپنے خزانہ گودام میں موجود ہے۔ یہی قانون بدل ہے۔ آپ کا تصور آپ کو بوتل کی طرف لے جائے گا، لیکن آپ اسے آزادی اور ذہنی سکون کی طرف لے جائیں۔ آپ تھوڑا پریشان ہوں گے، لیکن یہ غیر تعمیری مقصد کے لیے ہے۔ آپ اسے اس طرح سنیں گے جیسے کوئی درد ذہن میں مبتلا ہے اور پھر اسی طرح سے ذہن کے بچے کو سامنے لائے گا۔ آپ کا تحت شعور متانت کو جنم دے گا۔ شراب نوشی کا سبب۔ شراب نوشی کا حقیقی سبب منفی اور تخریبی سوچ ہے۔ جیسے آدمی سوچتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ انسان شراب نوشی احساس کمتری، عدم مہارت، شکست، مایوسی اور عام طور پر گہری داخلی دشمنی کے احساس کے ساتھ عمیق شعور کی وجہ سے کرتا ہے۔ وہ شراب نوشی کے لیے ان گنت دلائل رکھتا ہے، لیکن اس کا واحد سبب اس کے خیال زندگی میں پنہاں ہے۔ 3 طلسماتی اقدام۔ پہلا قدم، ساکت ہو جائیں، ذہن کے پہیوں کو روکیں، نیند اسی اور غنودگی کی حالت میں داخل ہوں۔ اس سکون والی پرامن قبولی حالت میں آپ دوسرے قدم کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ دوسرا قدم، ایک چھوٹا جملہ چنیں جسے یادداشت کو تیاری میں دیا جا سکتا ہو۔ اسے بار بار لوری کی حیثیت سے دہرائیں۔ جملے کو استعمال کریں: متانت اور ذہنی سکون اب میرے ہیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ذہن کو ادھر ادھر بھٹکنے سے روکیں، بلند آواز سے دہرائیں یا اس کے تلفظ کو ہونٹوں سے ادا کریں، اور جب آپ بولیں اسی سے ذہنی اتفاق کریں، کیونکہ یہ تحت شعور میں داخلے میں آپ کی معاونت کرے گا۔ اسے 5 منٹ یا زیادہ کریں، آپ گہرا جذباتی جواب پائیں گے۔ تیسرا قدم،
सोने से पहले वो मशक करें जो जर्मन मुसन्निफ जॉन वॉन गोएटे किया करता था। आप अपने सामने प्यार करने वाले या दोस्त का तसव्वुर करें। आपकी आंखें बंद करें। आप ढीले और पुरसुकून हैं। दोस्त या प्यारा मौजूदी तौर पर आपके सामने मौजूद है और आपसे कह रहा है, मुबारक हो। आप ज़हनी तौर पर मुस्कुराहट देखते हैं, आवाज़ को सुनते और हाथ को छूते हैं। ये तमाम हकीकी और वासिया है। लफ्ज़ मुबारक का मुकम्मल आज़ादी पर इत्तलाक होता है। उसे बार बार सुनें यहाँ तक कि आप तहत शऊर का रद्द-ए-अमल पाएं, जिससे आप मुतमईन हो जाएं। इसे पकड़ो और पकड़े रहो। जब खौफ आपके ज़हन के दरवाजे पर दस्तक दे या जब परेशानी, बेचैनी और शक आपके ज़हन पर छा जाएं, तो अपने तसव्वुर और अपने मकसद को देखें। नामहदूद ताकत के बारे में सोचें जो आपके तहत शऊर ज़हन में है, जिसे आप अपनी सोच और तसव्वुर से तवानाई के साथ पैदा कर सकते हैं। ये आपको एतमाद, ताकत और हिम्मत देगी। साबित कदमी को पकड़ो यहाँ तक कि सहर हो और अंधेरे परवास कर जाएं। अदब साराय।